अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, अर्ज़ो समा का। हम उसी की इबादत करते हैं और हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि बेशक हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। तमाम तर दुरूद व सलाम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आज जिस तरह से हम दीगर मौज़ूआत पर बात करते हैं, आज का जो उन्वान है वो सास और बहू के ताल्लुकात पर है, क्योंकि उस पाक परवरदिगार आलम ने दुनिया में हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। और जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया तो परवरदिगार आलम ने क्या फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों का जब ज़िक्र किया तो अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हें ख़ानदान वाला बनाया, अल्लाह ने हमें रिश्ते अता फ़रमाए। और एक रिश्ते होते हैं जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, और उसके बाद जो रिश्ते इख्तियारी रिश्ते कहलाते हैं, यानी जो बाद में हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अब जब एक लड़की शादी होकर शौहर के घर में जाती है तो उसकी निस्बत से, यानी शौहर की निस्बत से भी दीगर रिश्ते उसके दुनियावी एतबार से बनते हैं, और उसमें एक अहम रिश्ता है, वो है सास का रिश्ता। अब जनाब, जैसे ही सास और बहू के रिश्ते की बात आती है, एक बहुत ही खौफनाक सा मंज़र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी में इन दो रिश्तों के हवाले से बहुत मनफी तासुर पाया जाता है। और ये शायद हमारे जहनों में इतना ज़्यादा पुख्ता हो गया है कि हम कभी भी इस हवाले से अच्छा नहीं सोचते। लेकिन अगर हम दोनों में बैलेंस रखा जाए, दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू करें, तो ये रिश्ता जो है वो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ पनप सकता है। सास और बहू के ताल्लुकात पर बात करेंगे। जनाब, दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है और बहुत से काम है ज़िंदगी में करने के लिए, तो इन तमाम चीज़ों से अब हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। और आज हम कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज से इस रिश्ते के ताल्लुक़ से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगी, हमारी रहनुमाई करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं, पहली नशस्त पर तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पहचान में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और उनके साथ जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, बहुत जल्दी ARYQ TV पर नाम बना रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, हाफिज़ा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ा आयशा आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरी पहचान में। अब आगाज़ कर लेते हैं रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का जो एहतराम दीन इस्लाम ने हमें बताया है, जो तालीमात दीन इस्लाम ने हमें इस हवाले से दी हैं, क्या फ़रमाएंगी आप इस्लाम की रोशनी में? शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और साथ ही फ़ौरन रिश्तों का जिक्र किया। कुरान मजीद में आता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और फिर फ़ौरन ही जिक्र आता है फ़ैमिली का, ख़ानदान का, कि वालदैन से शुरू होते हैं जो रिश्ते, कि वालदैन के साथ उसने सलूक। देखिए, हम तारीख़ पर निगाह डालें तो पहले एक असबियतें पाई जाती थी, ख़ानदानी और कबायली। लोग ख़ानदान के लिए और अपने कबीलों के लिए लड़ा करते थे। अल्लाह और अल्लाह के हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिश्तों के साथ बामकसद वाबस्तगी अता फ़रमाई। अल्लाह की रज़ा के लिए उनका ख़याल रखना, उसको लफ्ज़ दिया गया सिला रहमी का। और सिला रहमी के लफ्ज़ पर आप गौर करें तो रहम से है, और इसी मादे से रहमान और रहीम है। तो गोया मोहब्बत का वो जज्बा जो अल्लाह का आफाकी है एक अपने बंदों के साथ, उसी तरह उस मोहब्बत की किरणें इंसानों के अंदर पाई जाएं और अपने कराबतदारों और रिश्तेदारों के साथ वो हुस्न सलूक करे। हुस्न सलूक से क्या मुराद है कि उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, अगर उन्हें माली ताउन की ज़रूरत पड़े तो माली ताउन करना, उनके साथ खुश उसलूबी से पेश आना, जब अकीका हो, जब वलीमा हो, जब ऐसे मौक़े आए तो अपने रिश्तेदारों को बुलाना, उनको खाना खिलाना, उनको दावत देना, ये उनका हक़ है। सही।
اور اگر آپ آج کے دور کو ہم دیکھیں تو ہم مادہ پرست ہو کر جس طرح سے صلہ رحمی کے اپوزٹ ہے قطع رحمی کے، اس سٹیٹس پر پورے نہیں اترتے تو ان رشتوں کو کاٹ لینا. تو یاد رکھیے قطع رحمی کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور وہ امور کے جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، ان میں ایک قطع رحمی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا. اللہ اسے سخت ناپسند فرماتا ہے. پھر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں خاندان چھوٹا یونٹ ہے ایک قوم کا، ایک ملک کا، اور خاندان کا استحکام ان بنیادوں پر ہے کہ جب آپ رشتوں میں پیار، محبت اور اخلاص پایا جاتا ہے. اور خاندان میں جو رشتے پائے جاتے ہیں ایک نسب سے آتے ہیں. نسب سے جو رشتے آپ کو ملے ہیں یہ عطائی ہیں، ان کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، آپ لاکھ کوشش کریں آپ ان رشتوں کو چینج نہیں کر سکتے. دوسرے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ نکاح کی بنیاد پر ہیں. جب میاں بیوی میں نکاح ہوتا ہے تو وہ جو غیر تھے وہ اب اپنے ہو گئے. اس نکاح کی بنیاد پر ایک وہ لڑکی جو کسی اور خاندان سے تھی بہو بن کر گھر میں آئی تو نکاح کی بنیاد پر اب وہ اس گھر کا حصہ بن گئی. صحیح. تو گھر کا حصہ فقط وہی نہیں بنی بلکہ اس کے جو رشتہ دار تھے وہ اس کے اب شوہر کے بھی رشتہ دار کہلائے. اور قرآن مجید میں ذی القربیٰ کا لفظ استعمال ہوا. نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان مبارک ہے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ کل اللہ سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرے قرابت داروں سے محبت و مودت کا رشتہ. تو یہ قرابت داروں سے محبت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے اپنے عمل سے بھی ظاہر ہے، آپ کے اقوال سے بھی ظاہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا تو میری توبہ کیسے قبول ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی سرکار. تو فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب باغ پیش کیا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو وہ باغ عطا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں سے محبت ایک خاص تھی. جیسے آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے. تو اپنی فیملی کے فوراً بعد جو آتے ہیں وہ سارے قرابت دار جو ماں باپ کے رشتوں سے آپ کے قریبی بنتے ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اسے عہد سے تعبیر فرمایا. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے پختہ عہد لیا تھا تو یاد رکھیں کہ وہ خسارے میں ہیں. تو ان کو خسارہ پانے والوں میں کہا کہ جو رشتوں کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی سے کام لے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے. سبحان اللہ. تو یہ رشتے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے جو نکاح کے ذریعے بھی آئے ہیں ان کا خیال رکھنا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. بے شک بے شک، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور اگر ہم جس طرح سے آپ نے رشتوں کی بات کی، جو رشتہ ایک لڑکی کا نیا پنپتا ہے شوہر کی زندگی میں آنے کے بعد، اس کے گھر میں جانے کے بعد، اور وہ ساس اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے. آپ جب ہم ساس اور بہو کی بات کرتے ہیں تو ایک کشیدگی خود بخود سے ذہن میں آنے لگتی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے حافظہ عائشہ کہ اگر کشیدگی نہ بھی ہو تو کوئی بہت زیادہ خوشگوار تاثر بھی نہیں آتا اور خوشگوار تعلق ہوتا بھی نہیں ہے. معاشرے میں بہت ہی کم ہی نظر آتا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساس اور بہو کا کہیں اچھا ریلیشن ہو. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کی وجوہات پر میں چاہوں گی آپ کلام کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں آپ رشتوں کی اہمیت پر روشنی ڈال رہی تھی اور آپ نے میری طرف جو سوال کیا وہ بھی بہت اچھا. ساس اور بہو کے رشتوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ جو لڑائی ہے یہ اب سے نہیں ہے. یہ ہم پرانے زمانے میں چلے جائیں تب بھی ہمیں ساس اور بہو کی جو ہے وہ لڑائی نظر آتی ہے. اب آ جائیں اب بھی، اور شاید آگے جا کے بھی یہ چلتی رہے جب تک ہمیں اس کے بارے میں صحیح سے معلومات نہ ہوں اور ہمیں بتایا نہ جائے. ساس اور بہو کی لڑائی کی جو سب سے
ضروری وجوہات یا وجہ کہہ لیں، سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک لڑکی شادی ہو کے آتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے ایک بیٹی ہوتی ہے اور اس کی ماں ہوتی ہے. تو جو اسے پہلے اپنے گھر سے تربیت ملے گی نا وہ وہی آگے جا کر کرے گی. ہمارے ذہنوں میں ہمیں شادی کے نام پر سب سے پہلے یہی چیز ہمارے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ ساس جو ہے نا وہ کوئی ایک جن یا بھوت ہے. گویا کہ مطلب آپ جاؤ گے نا تو ساس کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. ہم آپس میں بھی جب گیدرنگس میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہی بولا جاتا ہے فلانی اپنی ساس کی باتیں بتا رہی ہوگی، ایک جو ہے وہ اپنی ساس کی برائیاں کر رہی ہوگی. تو ہمیں ساس کے بارے میں نا ایک ساس کو ایک پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ساس تو اللہ جانے کیا ایک ایسی بلا ہے کہ ساس نہ ہوئی پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے. لیکن ہمیں تربیت میں اگر یہ بتایا جائے نا کہ بیٹا ساس ماں ہے، ساس ماں ہے. جب آپ شادی ہو کر آ رہی ہیں نا تو دیکھیں حدیث مبارک کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ شوہر کا ہے، لیکن ایک بیٹے کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی نا ایک لڑکی کو تو وہ کبھی بھی اس بات پر آرگیومنٹ نہیں کرے گی، کبھی بھی اس بات پر منہ نہیں بنائے گی کہ بیٹا اپنی ماں کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے یا وہ اپنی ماں کا خیال کر رہا ہے. یہی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ تربیت ہماری نہیں ہوئی ہوتی، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اور کیا نہیں ہے. ہم جب شادی کر کے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر یہی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم شوہر کی جو ماں ہے نا اس کو اپنی ماں نہیں سمجھ رہے ہوتے. پھر ہمارے اندر احساس باقی نہیں ہوتا. ہم اگر احساس کرنا شروع کرتے ہیں نہیں ماں اپنی بیٹے کے خاطر بہو کا احساس کرے اور بہو جو ہے نا اپنے شوہر کے خاطر احساس کرے. جب دونوں طرف سے احساس ہوگا تو پھر یہ کشیدگی نہیں ہوگی، یہ برائیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی اور ہر چیز بہت اچھی گزرے گی اور زندگی خوشگوار گزرے گی. اور شوہر کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اعتدال کرے. بے شک، یعنی یہ جو احساس کے رشتے ہیں اگر دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں گے تو رشتہ مضبوطی کے ساتھ پنپ سکتا ہے. مزید گفتگو کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، ہم بات کر رہے ہیں ساس اور بہو کے تعلقات پر کہ کیسے اس رشتے کو خوبصورت بنایا جائے، بہتر تعلقات استوار کیے جائیں. اور یہ جب ہی ہوگا کہ در حقیقت بات وہی ہے، تربیت کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم بچیوں کو یہ تربیت اول وقت سے ہی دیں گے تو اس رشتے میں خوبصورتی آئے گی، یعنی ان کو اچھی بات بتائی جائے بار بار. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حق اور فرائض کی جنگ چلتی رہتی ہے آپا کہ بھئی یہ میرا فرض نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. ہر کوئی اگر حق کی بات کرے گا تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ساس اور بہو کے رشتے میں دونوں کے ظاہر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، اس پر کلام کیجیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ حقوق و فرائض ایک کا فرض ہے تو دوسرے کا حق بنتا ہے، اور دوسرے کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے. ایک ملا جلا سا ایک تاثر پایا جاتا ہے. انسان جب انسان بن جاتا ہے، سچا مسلمان بن جائے تو وہ فرائض کی ادائیگی میں زیادہ عمل اور متحرک ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں کمی یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہو رہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شریعت نے فرض کیا ہے، یہ میرے پہ مستحب ہے، یہ میرے پہ لازم نہیں ہے، تو پھر ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ اون کرتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو خوش کروں تو آپ کا عمل اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. بہو جب شادی کی بات آتی ہے تو میں تو اسے یوں دیکھتی ہوں کہ دو ٹینیور سے گزرنا ہے. ایک جو ہی جب لڑکی ایک نئے گھر میں آتی ہے تو وہ میکا چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ کو، رشتوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے. اگر اس وقت ساس اور سسر اور دیگر جو رشتے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں، اس کو عزت دیں، اس کا ایک بیٹی کی طرح اس کو سمجھے تو ایک بڑا چینج آ سکتا ہے. شروع میں آپ نے اسے اہمیت دی، آپ نے اسے گھر کا ایک فرد بنایا، اسے شفقت سے کام لیا، اسے محبت دی، اسے عزت دی. اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو یہ عدل اور احسان کی ذمہ داری پہلے ساس اور سسر پر آ گئی کیونکہ وہ سربراہ ہیں گھر کے. تو انہوں نے اس کی نند سے، اس کے دیور سے اس کی عزت اور احترام کروایا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا، اسے ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو، کیسے کر رہی ہو، یہ کیوں کیا تم نے. تو ان الفاظ سے بچتے ہوئے اسے عزت دی، اسے احترام دیا. تو اب اگر وہ کم ظرف نہیں ہے تو اب بعد میں اس کے لوٹانے کا وقت آ گیا کہ جب وہ گھر کا ایک فرد بن گئی. یہ ابتدا میں
گھر والوں نے اسے اہمیت دی، اسے عزت دی، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ بچی نئے گھر میں ابھی ایڈجسٹ ہونا ہے اس نے. اور اگر آتے ہی اسے وہ شیر کے دانت دکھائے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ گربہ کشتن روز اول، پہلے دن سے اسے دبا دو، یہ سر نہ اٹھا سکے، یہ سوچ غلط ہے. صحیح. تو اپنے اندر سے منفی سوچ کو نکال دیں اور آنے والی کو عزت دیں. اب کیا ہوا کہ جب وہ گھر میں رچ بس گئی، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی بن کر دکھائے، وہ خدمت کرے ان کی. وہ ساس اور سسر بزرگ ہو چکے ہیں، اب اس کی ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہیں، کیونکہ وہ طاقت میں ہے، وہ جوان ہے، وہ قوت میں ہے. اب اس نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، کچن کا بھی خیال رکھنا ہے، فرما برداری کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ نند جسے رخصت ہو جانا ہے اسے بھی پیار اور شفقت دینی ہے، محبت دینی ہے. جب اپنائیت کا احساس ہوگا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میرے ماں باپ ہے اور مجھے ان کا خیال رکھنا ہے، تو اگر شرعن نہیں تو اخلاقی فرض تو بنتا ہے. اور اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے جو ساتھ ساتھ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم احسان کرتے ہو، ایثار کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ فرضیت ادا کی جائے، دوسرا یہ کہ اللہ نے فرض بھی نہیں کیا، پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس شوہر کی خوشی کے لیے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے والدین کا خیال رکھتے ہیں، تو بے حد و حساب اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے، جس سے گھروں میں سکون آتا ہے، برکتیں آتی ہیں، پیار محبت سے ایک خاندان جو ہے وہ عزتیں پاتا ہے، معاشرے میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ سرخرو ہو سکتے ہیں. تو دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو گئی. ساس سسر نے اس کو بیٹی کی طرح سمجھنا ہے. آپ دیکھیں کہ بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ہم بہانے بنا لیتے ہیں، عذر تراشی کر لیتے ہیں کہ بچی ہے، نا سمجھ ہے، نا تجربہ کار ہے. تو یہی ہم نے بہو کے لیے بھی سوچنا ہے کہ بچی ہے، نا سمجھ ہے، نا تجربہ کار ہے، سمجھ آ جائے گی اس کو. اور اگر ہم نے پہلے خلا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ زبان دراز ہو جائے گی، بد مزاج ہو جائے گی، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس لیے زبان کو میٹھا رکھیں. زبان سے کسی انسان کا اپنا پتہ چلتا ہے، اس کی نیت کا، اس کی عادتوں کا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچی رخصت ہو کے گھر آتی ہے شوہر کے، تو اسے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے، وہ الگ گھر میں پلی بڑی ہے، اس کا جو گھر کی پرورش کا اس کا انداز ہے وہ مختلف ہے، ہر گھر کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وقت دینا چاہیے. اور کیونکہ ساس صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے تجربے کار ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ چیزوں کو سمجھ بوجھ کر، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ اچھی طرح جانتی ہیں، تو شوہر کے ساتھ بھی اسے ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے. گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہونے میں اسے وقت لگتا ہے، تو تھوڑا اسپیس دینا چاہیے. اور میں آپ کے جانب آؤں گی، ساس اور بہو کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو کشیدہ تعلقات ہیں، اس کے منفی اثرات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور منفی اثرات مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیچارے شوہر پہ ہی سارا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہی پس رہا ہوتا ہے. کیا بتائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. منفی اثرات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں، جب بھی کسی گھر میں خانہ جنگی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کے ہوں، دیورانی جٹانی کے ہوں، مطلب کسی بھی نوعیت کے ہوں، سب سے زیادہ ساس بہو کے درمیان جو ہے جب کلیش یا پھر آپس میں کشیدگی رہتی ہے، اس کا جو سب سے پہلا منفی اثر نظر آتا ہے نا، وہ بچوں پر نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ساس ہے نا وہ بھی ایک ماں ہے، لیکن وہ اپنے دور سے گزر گئی ہیں، اب باری ہے اب ان کے بیٹے کی جو نسل ہے نا اس کو پروان چڑھنا ہے. لیکن جب ان کی بیوی کو اور جو ان کے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے، ان کو جب ہر وقت ٹینشن دی جائے گی، یا ان کو ہر وقت کشیدگی کا یا پھر نقطہ چینی کا نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ ٹینشن میں رہیں گی. اور پھر جب وہ ٹینشن میں رہیں گی تو وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کس طرح کر سکیں گی؟ پھر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، پھر جس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، جملے استعمال کیے جائیں گے، وہ تمام کے تمام بچے سنیں گے، اور پھر وہاں باہر جا کر وہ بچے اسی چیز کو اپلائی کریں گے، اسی چیز کو باہر والے لوگوں کے سامنے بولیں گے. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھایا، یعنی کہ جو بچے ہیں نا وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ من کے سچے ہوتے ہیں، وہ باہر جا کے پھر وہی ساری باتیں دہراتے ہیں. اس طرح سب سے پہلے منفی اثرات میں سب سے پہلا اثر کیا پڑ رہا ہے کہ وہ جو گھر ہے نا، جب وہ بچہ یا کوئی بھی شخص باہر جا کے یہ بات کرے گا یا باہر والوں کو یہ بات پتہ لگے گی، تو اس گھر
گھر کا جو ایک شرازہ ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گا، اس گھر سے برکتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اس گھر میں برکت نہیں رہے گی. پھر جو اس گھر کا مرد ہے یعنی شوہر ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ وہ جب باہر جائے گا نا تو اس کا کام میں دھیان نہیں لگے گا، وہ کمانے کے لیے کسب حلال کے لیے رزق کے لیے باہر نکل رہا ہے، لیکن جب اس کے ذہن پہ یہ سوار ہوگا کہ بیوی نے یہ کہہ دیا اور ماں نے یہ کہہ دیا تو اس کا اثر اس کے کام پر بھی پڑے گا، گھر پہ پڑے گا، بچوں پہ پڑے گا. اس کے اتنے سارے منفی اثرات رونما ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے معاشرے میں اس گھر کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے. جب ہم گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہو، جھگڑا نہیں ہو، پھر اس سے رشتوں میں جو مٹھاس ہے نا وہ باقی نہیں رہے گی. تیسرے بندے کو گھر میں اور دراڑ ڈالنے کا موقع مل جائے گا کہ ان کے گھر میں تو پہلے ہی لڑائیاں، چلو آؤ اور لڑائیاں کروانی شروع کر دیتے ہیں، قطع تعلق ہی شروع ہو جائے گی. گھر کا جو ماحول ہے نا وہ جب خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گھر سے فرشتے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، بے برکتی نہیں ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اس گھر میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوگی، کیونکہ جب ہم احساس نہیں کریں گے، ہم ہر چیز سے رشتوں سے ایک مٹھاس ہے نا رشتوں میں، جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے، جب اس کو ختم کر دیں گے تو پھر اس کے منفی اثرات میں یہی ہوگا کہ اس گھر میں جو ایک برکت کا ماحول ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا، اس گھر کے بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر وہ جو بچے ہیں نا انہیں آگے جا کے نسل کو سنوارنا ہے، وہ کس طرح پھر آگے جا کے لوگوں کے سامنے مثال بنیں گے، کس طرح وہ آگے جا کے ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکیں گے کہ ہمیں کس طرح اپنے گھر کو لے کر جو ہے نا وہ چلنا ہے یا کیا کرنا ہے. جو سیکھیں گے اس وقت وہی جا کر پھر آگے جا کے کریں گے، اور وہی پھر اسی طرح گھر بنائیں گے جس طرح ان کے گھر میں ماحول ملا ہوگا یا گھر میں ماحول دیا گیا ہوگا. صحیح. آپ دیکھیں نا جو آپ نے زبان استعمال کرنے والی بات کہی عائشہ، ہم اکثر اور دیکھتے ہیں کہ در حقیقت اتنے چبھنے والے جملے کبھی کبھی دونوں فریق کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور وہ ساس بہو کو کہہ رہی ہوتی ہے اور بہو ساس کو کہہ رہی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ بدترین ہے وہ شخص کے جس کے زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، مفہوماً عرض کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں کہ کیا آپ ایسا نہیں بن سکتے کہ آپ کی زبان سے لوگ خوش ہوں، آپ کی زبان سے لوگوں میں محبت پھیلے، آپ کی زبان لوگوں کا سہارا بنے، آپ ایسے الفاظ ایسے جملے ادا کریں کہ جو لوگوں کی دل آزاری نہ کریں بلکہ ان کے دل کو جوڑیں. تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اگر ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے رویے سے، اپنی زبان سے ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں. اور خاص طور پر جس رشتے کی ہم بات کریں ساس اور بہو کے رشتے کی، تو آپ اس رشتے کو میٹھا بھی بنا سکتے ہیں اپنے عمل سے، آپ اس رشتے کو کڑوا بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی عمل اور اپنی زبان سے. اور وہی بات ہے نا آپا کہ جو لوگوں میں نفع بخش ہوگا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کتنی پیاری حدیث ہے. جی تو جی فرمائیے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تو آپ دیکھیں کہ صرف ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے رہتے ہیں آپا، نفع پہنچانا اپنی ذات سے کس قدر اچھی بات ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کو بار بار کوٹ بھی کیا گیا ہے. تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے نفع بخش ہونا ہے دوسرے کے لیے، ہمیں بھلائی پہنچانی ہے دوسرے کو. اور جب ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ جب آپ نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، تو نیکی اپنا دروازہ نہیں بھولتی، وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتی ہے، وہ گھوم پھر کر اپنے دروازے پر آتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کے پاس وہ لوٹ کر ضرور آئے گی. مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب رشتوں کی بات کی جا رہی ہے، تعلقات کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت اہم رشتہ جو ساس اور بہو کا رشتہ ہے آج اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے. بچیاں ہماری ماشاءاللہ سوسائٹی میں پڑھ رہی ہیں، پڑھ لکھ کر ہر شعبے میں جا رہی ہیں، لیکن جس طرح سے بات ہوئی نا وقفے پہ جانے سے قبل بھی کہ ہمیں تربیت کہاں کرنی ہے. یعنی اگر ہمیں بچی کو شروع سے یہ بتانا ہے کہ آپ کو آگے جا کر ایک نئے گھر کی جو بنیاد رکھنی ہے، اس میں آپ نے صبر بھی کرنا ہے، بہت ساری باتوں کو برداشت بھی کرنا ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جا سکے.
آپ آپا میں آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجیے جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی نا تربیت کا فقدان ہے، اگر ہم دیکھیں کہ شادی سے پہلے جو رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے، تو شاید کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان ہے، ہم صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، یا پھر ایک جو فیکٹر اور بھی ہے کہ جو لڑکا ہے وہ ماں اور بیوی کے درمیان توازن نہیں قائم کر پاتا ہے، تو اسے بھی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ابتدا ہی سے ساس اور جو بہو کا رشتہ ہے وہ جانے سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اتنی نیگیٹیوٹی بچی کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک پہلے سے ہی ایک محاذ پہ جنگ لڑنے جا رہی ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں ہم جب بھی خاندان کی بات کریں یا ان رشتوں کی بات کریں جو نکاح کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، ہر رشتے کو ایک خوش اسلوبی سے نبھانا ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر فرد کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں ساس اور بہو کی تو اس میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری اس لڑکے کی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے لیے ایک طرف تو جنت ہے، اس ماں کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کی فرما برداری لازم ہے، دوسری طرف وہ بیوی ہے جس سے حسن سلوک کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ماں اور بیوی میں کشیدگی کی وجہ سے وہ دونوں کو سنبھال نہیں پاتا، خود ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، خود اس کو انزائٹی اور بے شمار امراض لگ جاتے ہیں، اور یہ دونوں خواتین وہ پولز ہیں کہ جو سمجھ نہیں رہے کہ وہ فرد جو ان کے لیے اتنا اہم ہے اسی کو وہ بیمار کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ اگر وہ ماں سمجھے کہ وہ بیٹے کی بہو ہے، رفیق حیات ہے، اس کی ہم سفر ہے، اگر وہ اس سے خوش ہے تو انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی عدم موجودگی میں بھی بیٹے کی اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس طرح سے سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پیار اور شفقت دیں گے تو وہ بہو بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ میں کہتی ہوں ایک اتنا سا خیال بھی آ جائے نا کہ میں نے جو کام کرنا ہے اپنے رب کی خوشی کے لیے کرنا ہے، میں ظاہری دنیا سے کوئی صلہ نہیں چاہ رہی، تو آپ کا کام خالص ہو جاتا ہے جس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں قانتات کہا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ شوہر کی اطاعت خوشی سے کرتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہیں، ان کے اندر کوئی اور لالچ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس لحاظ سے خیال رکھتے ہیں کہ وہ شوہر جس کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تو ایک گھر میں سکون اور خیر و برکت آ جاتی ہے۔ ساس نے یہ سوچنا کہ یہ میرے بیٹے کے لیے وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ہمراز ہے، اس کی رفیق حیات ہے، تو ایک توازن آتا ہے۔ پھر ایک اور جو ہمارے گھروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج میں معاشرے پر نگاہ ڈالوں تو لڑکے اپنی پوری ایبلٹی لگا نہیں رہے کہ وہ کما کر لائیں۔ آج ہمارے ہاں نیوکلیئر فیملیز وجود میں آ رہی ہیں کہ جس میں بیوی بھی برسر روزگار ہے، اسے بھی کما کر لانا پڑتا ہے، تب گھر چل رہا ہوتا ہے۔ ضروریاتی زندگی میں جب آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تنگ دستی اور معاشی جو بدحالی ہے یہ ایک جھگڑوں کو اور لڑائیوں کو جنم دیتی ہے جہاں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے لڑکوں کو اپنی دوسری ذمہ داری جو اہم ہے وہ کسب حلال ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ آج وہ کاہلی سے، سستی سے، آرام طلبی سے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا جاتے بھی ہیں اس طرح ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ تو جب وہ اچھا کما کے لائیں گے تو وہ دونوں کو بآسانی خوش رکھ سکیں گے، تو اس سے ایک بہتر صورتحال سامنے آئے گی کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر اتنا پرابلم نہیں ہے۔ اگر کچن کا مسئلہ آ جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ کسی ماسی کا ارینج کر سکتے ہیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو معاشی خوشحالی ہے تو آپ ایک ملازم کا ارینج کریں کہ جس سے ایک گھر میں سکون اور خیر و برکت بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ بھی آ جائے گا۔ ایک اور جو مسئلہ آتا ہے کہ جب لڑکے باہر چلے جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانی آپ کہیں کہ باہر کمانے کے لیے چلا گیا، وہ سالوں کے لیے ہے نہیں، اب اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہوتا ہے سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے، تو اس کو ایک دفعہ پھر ایک ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ وہ کما کر لا رہا ہے تو والدین کے فوراً بعد جو حق ہے وہ اولاد کا اور بیوی کا ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا حق آتا ہے۔ تو بہن بھائیوں پر لٹاتے چلے جانا اور اس کے بچوں کا خیال نہ رکھنا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ اختلفی ہے جس پر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ لڑکی کے میکا، اس کا احترام اور اسے ملنے دینا، یہ ضروری ہے
کیونکہ میکے وہ جائے، وہ ان سے ملے تو ایک اس ریفریش ہو جاتی ہے وہ اپنے رشتوں سے، ان رشتوں سے اس کا ایک نسبی تعلق ہے، ایک پیار کا تعلق ہے. تو آپ جب اس پہ قدغن لگا دیتے ہیں، اس کو پابند کر دیتے ہیں اور نیگیٹو ہی سوچ رکھتے ہیں تو اس سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں. صحیح. اور آپا آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ ظاہر ہے جن کے جو شوہر ہیں وہ یہاں اگر نہیں ہیں گھر میں اور کہیں اور گئے ہیں روزگار کے لیے، تو ایک تو وہ بیچاری پہلے ہی تنہائی کا شکار ہے، وہ پریشان ہے، اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، اور دوسرا ایک جھگڑے کی اور ایسا محاذ اگر گھر میں کھل جائے تو پھر ظاہر ہے وہ مزید ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اس میں بھی بہت زیادہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بس دونوں کو بہت محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے، کیوں خواتین کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی فریق بن جاتی ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی جانب آؤں گی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جیسا بھی حافظہ عائشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ واقعی دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اچھا ساسیں بھی بہت ساری جگہوں پہ جابس وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ینگ ایج میں اب جو ساسیں ہیں وہ خود بھی ینگ ہیں، وہ کام بھی کر رہی ہیں، تو کہیں میں نے دیکھا کہ وہ سمجھتی بھی ہیں. لیکن واقعی ہمیں ان جھگڑوں سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کیا آپ تجاویز دیں گی؟ آپ بھی کیونکہ ماشاءاللہ ینگ ہیں اور بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلق قائم ہو سکے؟ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ صبر ہے. جب انسان کسی بھی بات پر صبر کر جاتا ہے تو پھر مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. ساس نے کہا، بہو نے جواب دیا، بہو نے کہا اور ساس نے منہ بنا لیا. یہ چیز ختم کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبر ہے. دوسری چیز عفو و درگزر کرنا، یعنی کہ صبر تو ہم نے کر لیا لیکن ہم عفو و درگزر نہیں کرتے. کس صورت میں؟ ساس نے صبر کر لیا، بہو نے کچھ کہا لیکن بیٹے کے آتے ہی وہ بات اس کے گوش گزار کر دی گئی. بیٹا کمرے میں گیا اور بیوی نے وہ بات جو ہے نا گوش گزار کر دی. تو یہاں صبر تو ہو گیا لیکن اس کو معاف نہیں کیا گیا، عفو درگزر نہیں کیا گیا. تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے اور پھر ہمیں عفو درگزر سے کام لینا ہے. یعنی وہ بات کی بیٹی سمجھ جائیں، بھول جائیں. ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ بہو کو ہم بہو سمجھتے ہیں، بیٹی نہیں سمجھتے. اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ لیں تو جس طرح بیٹی ان کی کچھ بھی بات کر رہی ہیں، کچھ بھی بول رہی ہیں، مائیں برا نہیں مانتی. مائیں کہتی ہیں نا ماؤں کا پیار اتنا زیادہ ہے، بچے کچھ بھی کریں ماں جو ہے نا وہ محبت سے گلے لگاتی ہے. تو اگر ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے تو یقیناً سب سے پہلا جو ایک اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بہو کے اوپر لازم آ گیا کہ اس نے بھی اب ساس کو جو ہے نا وہ اپنی ماں سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے. دیکھیں آپ کی جس گھر میں شادی ہوئی ہے، آپ کے جو نئے رشتے بنے ہیں، شوہر ہے، شوہر سے نسبت ہے ماں کی، یعنی ماں ہے نا وہ شوہر کی ماں، تو آپ اس کی خدمت کریں، ان کی شکر گزار رہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا اچھا پڑھایا لکھایا اور اتنی اچھی ان کی تربیت کی کہ بیٹا جو ہے نا وہ خیال رکھ رہا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور دیکھیں ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے جو بچے ہیں نا ہمارے ساتھ جو وہ کریں گے یا ہمیں جو کرتا دیکھیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ ہم سے سیکھیں گے. آج اگر بیٹا اور بہو اپنی ساس کی خدمت کریں گے، بیٹا ماں کی خدمت کرے گا، تو کل کو وہ بچے ان کی خدمت بھی کریں گے. ہمیں شکر گزاری کا عنصر اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ساس کی شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا کرے گا وہ پھر ہمارا شکر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. پھر چوتھی چیز کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر خوف خدا رکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایک وقت میں شاید میں حقوق اللہ یعنی اپنے حقوق معاف کر دوں لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. تو جب اللہ سے خوف ہوگا نا تو ہم ہر رشتے کو محبت سے سنبھل کر زبان کی مٹھاس کے ساتھ جو ہے نا وہ انجام دیں گے. ہم اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، کیونکہ قرآن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اب اچھا اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے آپ گھر سے باہر نکلیں تو بھئی جی سب سے بہت جھک کر مل رہے ہیں، اور جب آپ گھر کے اندر چار دیواری میں آ رہے ہیں تو اپنی ساس اور سسر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اخلاق کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ باہر والوں کے ساتھ نہیں، جس کا اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نظر آ رہا ہے. سب سے آخری اور اہم بات،
ہمیں سب سے پہلے عیبوں پر نظر ڈالنا چھوڑنی پڑے گی. سب سے مین وجہ نا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہماری ساسیں ہیں نا وہ بہوؤں پر بڑا نظر رکھتی ہیں کہ یار بہو نے کیا, بیٹی کچھ بھی کر رہی ہے وہ نہیں دیکھتی ہیں, لیکن جو بہو کر رہی ہے نا وہ سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے گا. بیٹی کے تو کافی عیب چھپا بھی لیے جاتے ہیں, چھپا لیے جاتے ہیں, لیکن جو بہو کے عیب ہے نا وہ بتائے جاتے ہیں, اس کو بتائے جاتے ہیں, وہ بتائے جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر, اپنے اس کے بنائے ہوئے بندوں پر جو ہے نا ان کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھیں. کوئی کام کر دیا درگزر سے کام دیں, معاف کر دیں, چھوڑ دیں. اب کتنی ساری چیزیں ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں برکت ہوگی. پھر ہمیں ذکر و اذکار کی جو ہے نا کثرت رکھنی چاہیے, درود شریف کی کثرت رکھنی چاہیے, کیونکہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زبان میں مٹھاس لاتا ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے ہماری زبانوں میں مٹھاس رہے گی, جب زبانوں میں مٹھاس رہے گی تو یقیناً رشتوں میں مٹھاس اپنے آپ آ جائے گی. گھر میں برکت کا ماحول رہے گا, گھر کے اندر خوبصورتی رہے گی, رشتوں میں محبت رہے گی, آپس میں اتفاق اور اثار و ہمدردی کے جذبے رہیں گے. اور یہ جو ذکر کی بات آپ نے کی نا عائشہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ فضول گوئی سے بھی بچیں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے. آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. زیادہ سے زیادہ بدگمانیوں سے بچیں. ہمارے جو بدگمانیاں ہیں نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. بڑی پیاری بات آپ ہاں نے جی, تو کی ہے. نیگیٹو مائنڈ ایک سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس سے حتی الامکان گریز کریں. اسی طرح مختصر میسج فرمائیے گا. کچھ بھی نہیں, بس صرف اتنی سی بات کہ دوسرے کو بولنے سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالیں. ہم جو کر رہے ہیں نا آپ اپنا احاطہ کریں, دوسرے کو چھوڑ دیں. آپ خود صحیح ہیں, سامنے والا اپنے آپ صحیح لگے گا. جو خود اچھا ہے اسے سامنے والا اچھا نظر آئے گا. عیبوں کی بات کی نا آپ نے, تو واقعی ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے. سب سے پہلے اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. عائشہ آپ کے بہت مشکور ہیں, ماشاءاللہ دونوں ہی کی جانب اچھی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واقعی علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے لیے جو اتحاد ہے, جو یگانگت ہے, وہ بہت زیادہ اہم ہے. اب جو فیملی ہے, جو خاندان ہے, وہ بھی ایک حصہ ہے ریاست کا, تو وہ ایک یونٹ ہے. تو اس میں بھی اتحاد اور یگانگت ہوگا تو وہ فیملی, وہ خاندان پنپے گا, وہ خوشحال ہوگا اور سوسائٹی میں بہتر کردار ادا کر سکے گا. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.